डॉक्टर ने कबीर दादा के जख्मों पर लगाने के लिए पायोडीन दी और खाने के लिए दर्दकश आवा और सकूनावर गोलियां देकर रुखसत हो गया। वो डॉक्टर कबीर दादा के गैंग का हिस्सा ही था। तनावश दूध गर्म करके ले आई। इससे गोलियां लेते ही पाशा खड़ा होता हुआ बोला, अब आप आराम करें, और कबीर दादा के सर हिलाने पर वो कमरे से निकल गया। दूध का खाली गिलास कबीर दादा के हाथों से लेकर इसने तपाई पर रखा और सर के नीचे दो तकिए रखकर इसे सहारा देकर लिटाने लगी। दर्द तो नहीं हो रहा? इसका चेहरा हाथों के प्याले में भरते हुए वो चाहत से पूछने लगी। कबीर दादा मुतबस्सम हुआ। अगर हो रहा है तो तुम क्या करोगी? वो शौकी से बोली। फिर तकिए के बजाय आपका सर अपनी गोद में रख लूंगी और दर्द खत्म हो जाएगा। जब ये चेहरा मेरी आंखों के सामने मुस्कुराता हुआ मौजूद हो ना, तो मुझे गर्दन कट जाने पर भी तकलीफ नहीं होगी। वो नाज से मुस्कुराई। झूठा? झूठा किसे कहा? कबीर दादा ने मसनूई गुस्सा जाहिर किया। वो इत्मीनान भरे लहजे में बोले, झूठे को। कबीर दादा चंद लम्हे इसके चेहरे को देखता रहा और फिर इसने दोनों बाजू आ किए। वो फौरन इसके सीने पर सर रख कर लेट गई। इसके साथ ही इसके दिमाग में लड़ाई का मंजर जागा और वो गुलगुले लहजे में बोली, मैं डर गई थी कबीर, मुझे लगा मैं आपको खो दूंगी। इसकी रेशमी जुल्फों में उंगलियां फेरते हुए कबीर दादा कहने लगा, तुम्हारी दुआएं मेरे साथ थी ना, मुझे भला क्या हो सकता था। इसे रब से किया हुआ वादा याद आया और वो कहने लगी, एक बात मानेंगे? कभी टाली भी है। ये सारे काम छोड़ो, कहीं दूर चले जाते हैं। एक छोटा सा घर जहाँ बस मैं और आप होंगे। कोई खौफ, कोई डर, कोई कत्ल गारत, कोई साजिश नहीं होगी। वो जैसे सपनों में खो गई थी। तो तुम्हारा क्या ख्याल है, ये इतना आसान है? क्यों? इसने सर उठाकर कबीर दादा की आंखों में झांका जहाँ इज़्तिराब की लहरें उठ रही थीं। इस रास्ते पर कोई यू टर्न मौजूद नहीं मेरी जान। ये सारे गैंगस्टर मेरी जान के दुश्मन बन जाएंगे। मगर किस लिए वो परेशान हो गई थी? इससे तो सोचा था कबीर दादा से हर बात आसानी से मनवा लेगी, मगर ये नहीं जानती थी कबीर दादा मजबूर भी हो सकता है। और जिस काम में कबीर दादा की जान को खतरा होता, इसमें तो करीब भी भटकना नहीं चाहती थी। कबीर दादा इसके लिए कितना अहम था, इस बारे में इसे सही अंदाज़ा तब हुआ जब कबीर दादा ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। क्योंकि मैं तमाम के राज जानता हूँ, ज़ेर ज़मीन दुनिया के काम के तरीक़ाकार से मुकम्मल वाकफ़ियत रखता हूँ, और मेरे अलहदा हो जाने की सूरत में इन्हें हमेशा ये ख़तरा होगा कि मैं कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुखबरी ना कर दूँ। मेरा वजूद इनके सिरों पर लटकती हुई नंगी तलवार की मानंद होगा। वो हर कीमत पर मेरी जान लेना चाहेंगे, और यही इस दुनिया का असूल है। यहाँ हर किसी को बड़ी आसानी से खुशामदीद कहा जाता है। आने वाले के लिए कई दरवाजे खुले हैं, लेकिन वापसी का सिर्फ एक रास्ता है, और वो है मौत। तो आप किससे कहा था गुंडा बनने को? मेहनत मजदूरी करते सब्जी की रेड़ी ही लगा लेते। मुझे तो आपके साथ झोंपड़ी में रहना भी कबूल था। पगली, तुम मुझे गैंगस्टर होने की वजह से तो मिली हो। ये कहते हुए शरारती अंदाज में हंसा। मजदूर खुदा था, तुमने मेरी जानिब देखना भी नहीं था। यूँ भी अब तक मैं कई बच्चों का बाप बन गया होता। मैं आपकी दूसरी बीवी बन जाती। वो हर धर्मी पर उतर आई। आपकी पहली बीवी की भी खिदमत करती, वो ज़रूर मुझे कबूल कर लेती। कबीर दादा ने कहा, मतलब मेरे लिए दूसरी शादी का दरवाज़ा खुला है। मैं अपनी जान ले लूँगी। रोहानसा होकर इसने कबीर दादा की छाती पर थप्पड़ मारा। कबीर दादा के चेहरे पर तकलीफ उभरती देखकर फ़ौरन इसकी छाती सहलाने लगी। सॉरी मेरी जान, मुझे याद नहीं रहा था। कबीर दादा ने कहका लगाया, मजाक कर रहा था पगली। इन मुलायम हाथों से भी चोट लग सकती है भला। इसने तनावश का हाथ पकड़कर होंठों से लगा लिया। तो डराया क्यों? इसने मुंह बसूरा। और खबरदार अगर दूसरी शादी का नाम लिया, सच में कुछ खाकर जान दे दूंगी, फिर रोते रहना। यार, हर वक्त धमकियाँ देने अच्छा तो नहीं होता। इसके अलावा आप सुधरते भी तो नहीं। मुस्कुराते हुए वो उठी। अच्छा, मैं नमाज़ पढ़ लूँ। और याद है ना, आपने भी वादा किया था, वो इस सूरत में कि तुम 3 दिन हैदराबाद गुजारोगी। अच्छा ये बात है। वो तीखे लहजे में बोली, ठीक है, मैं बहराम भैया को कह देती हूँ मुझे अम्मी के घर छोड़ दें, 4 दिनों बाद लौट आऊँगी। जाओ, कबीर दादा ने बेपरवाही से कहा। अगर वापसी पर तुम्हें ज़िंदा मिला तो ज़रूर शर्त पूरी करूँगा। यूँ मरने का जिक्र करके मुझे तकलीफ़ देते हुए मज़ा आता है शायद। नाराज़ी भरे लहजे में कहते हुए वो गुसल खाने में घुस गई थी।
کبیر دادا کی خوابگاہ سے نکل کر پاشا کار پارکنگ کی جانب بڑھا۔ اپنے محافظوں کو استقال کر کے تیار ہونے کا بتا دیا تھا۔ ملازموں کے کوارٹر کے سامنے سے باقر اور رخسار پریشان کھڑے نظر آئے۔ پاشا کو دیکھتے ہی اس کی طرف بڑھے۔ رخسار نے کہا، دادا ہم آپ کے پاس ہی آنے والے تھے۔ کیوں خیریت؟ اس نے حیرانی بھرے لہجے میں کہا۔ دادا ہم بے خبری میں مارے گئے۔ انہوں نے پولیس کی وردیوں میں قریب آ کر ایک دم ہی ہمارے سروں پر رائفلیں تان لی تھیں۔ چلو ٹھیک ہے، جو ہوا سو ہوا، اب پریشانی کیا ہے؟ کبیر دادا تو یہ نہیں کہیں گے نا جو ہوا سو ہوا؟ انہوں نے تو رخصت کرتے وقت ہمیں ہوشیار رہنے کی خصوصی تاکید کی تھی، اور اب یقیناً ہماری چمڑی ادھیڑ دیں گے۔ پلیز دادا ہماری سفارش کر دیں۔ دونوں کی شکل رونے والی ہو گئی تھی۔ یار ابھی تو میں جا رہا ہوں شباب قصوری کی کوٹھی میں، وہاں شمشیر دادا کی لاش کا کچھ بندوبست کرنا ہوگا۔ میری واپسی تک کبیر دادا سو جائیں گے، البتہ کل ان سے ضرور بات کر لوں گا۔ اگر اس سے پہلے انہوں نے ہمیں طلب کر لیا تو؟ باقر نے اندیشہ ظاہر کیا۔ اچانک کے خیال آنے پر پاشا مسکراتے ہوئے بولا، اچھا ایک حل ہے، تمہیں تھوڑی سی ہمت کرنا پڑے گی، اس کے بعد یقین مانو۔ باز پرس تو چھوڑو، کبیر دادا اس واقعے کا ذکر بھی تم دونوں کے سامنے نہیں کرے گا۔ آپ حل بتائیں دادا، ہمت بہت ہے ہم میں۔ دونوں نے حل جاننے کے لیے بےتاب نظر آنے لگے تھے۔ ایسا کرو، گڑیا کو جا کر اپنی پریشانی بتا دو، پھر وہ جانے، اور کبیر دادا تم دونوں کو کوئی اف تک نہیں کرے گا۔ گڑیا بدگویا کی زبان بولے، یار بیگم صاحبہ کی بات کر رہا ہوں، پاشا نے وضاحت کی۔ ان سے کیسے بات ہو سکتی ہے اس وقت؟ رخسار نے حیرانی سے پوچھا۔ خوابگاہ کے دروازے پر دستک دینے سے تو رہے۔ اس نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی اب تک، اور نماز پڑھنے خوابگاہ کے ساتھ والے کمرے میں جاتی ہے، شاید اب تک وضو کر کے نکل آئی ہو یا تھوڑی دیر تک نکلے گی۔ تم بس ڈرائنگ روم میں اس کا انتظار کرنا۔ یہ کہتے ہی پاشا نے کار آگے بڑھا دی۔ اس کے محافظوں کی جیپ اس کے پیچھے چل پڑی تھی۔ کیا کریں؟ پاشا کے جاتے ہی باقر نے پوچھا، کوشش کرتے ہیں۔ رخسار نے ہمت کرتے ہوئے ڈرائنگ روم کی طرف قدم بڑھا دیے۔ باقر بھی دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے ساتھ ہو لیا تھا۔ ڈرے ڈرے خوابگاہ کے باہر کھڑے ہو گئے۔ انہیں زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا تھا۔ 15-20 منٹ بعد ہی تناوش سر پر دوپٹہ لپیٹے کمرے سے باہر نکلی۔ اس کا تازہ جلا چہرہ ظاہر کر رہا تھا کہ وہ وضو کر کے آ رہی ہے۔ ساتھ والے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے اچانک اس کی نظر ان دونوں کی جانب اٹھی۔ ایک دم رکتے ہوئے وہ ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ ارے آپ لوگ آ گئے، ٹھیک تو ہو نا؟ کوئی چوٹ وغیرہ تو نہیں لگی؟ بالکل ٹھیک ہیں باجی صاحبہ، میرا مطلب ہے بیگم صاحبہ۔ باقر جلدی میں بیگم کی جگہ باجی کہہ گیا تھا۔ تناوش کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ آپ مجھے باجی کہا کرو، اچھا لگتا ہے باجی، باقر نے کہا۔ شکریہ باجی، اچھا آپ لوگ آرام کرو، میں نماز پڑھنے لگی ہوں۔ وہ کمرے کی طرف مڑی۔ رخسار نے جلدی سے کہا، باجی ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ کیوں خیریت؟ وہ حیرانی سے ان کی طرف مڑی۔ رخسار نے کہا، باجی آپ جانتی ہیں ہم بے قصور ہیں، انہوں نے ایک دم ہی ہمارے سروں پر ہتھیار تان لیے تھے، ہم چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ بالکل، تناوش نے اس بات میں سر ہلایا۔ رخسار نے رونی صورت بنا کر کہا، باجی یہ بات کبیر دادا کو کون سمجھائے گا، وہ تو اسے ہماری غفلت سمجھتے ہوئے ہماری چمڑی ادھیڑ دیں گے۔ تناوش کے نکرئی کہکہے نے ان کے دلوں کی ڈھارس بندھائی اور خشکن لہجے میں بولی، ارے اتنی چھوٹی سی بات پر پریشان ہیں آپ دونوں؟ جائیں، کبیر آپ سے اس واقعے کا ذکر بھی نہیں کریں گے، یہ تو میرا اور میرے بھائیوں کا معاملہ ہے۔ وہ اطمینان کا گہرا سانس لیتے ہوئے بیک زبان بولے، شکریہ باجی۔ شادی کی ہے آپ لوگوں نے؟ جی باجی، انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ ایسا کرو، عظیم کے پاس چلے جاؤ اور اس سے میری طرف سے کہو کہ آپ دونوں کو 20-20 ہزار روپے دے دے۔ ان پیسوں سے آپ دونوں نے اپنی بیگمات کو شاپنگ کرانا ہے۔ جی باجی، شکریہ باجی، وہ خوشی سے کھل اٹھے۔ تناوش مسکراتی ہوئی کمرے میں داخل ہو گئی۔ دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے اپنی رہائش گاہ کی طرف بڑھ گئے۔ ویسے اللہ پاک نے جیسی صورت دی ہے، اس سے زیادہ اخلاق دیے ہیں، باقر متاثر کن لہجے میں بولا۔ ہمیں بھائی اور آپ کہہ کر مخاطب کر رہی تھی؟ رخسار بولا، امید نہیں تھی کہ یہ مسئلہ اتنی آسانی سے حل ہو جائے گا اور بجائے پٹائی کے انعام ملے گا۔ شکر ہے پاشا دادا کی بات مان لی تھی۔ باقر نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ اس وقت وہ دونوں ملازموں کے کوارٹرز کے قریب پہنچ گئے تھے۔ عظیم کے کمرے میں روشنی کی جل رہی تھی۔ وہ دروازہ کھٹکھٹا کر اندر گھس گئے۔ وہ اس وقت ٹی وی پر کوئی انگلش فلم دیکھ رہا تھا۔
آئے جناب، انہیں دیکھتے ہی وہ طنزیہ لہجے میں بولا، سنا ہے کافی کارنامے سر انجام دیے ہیں تم دونوں نے، اس میں شک ہی کیا ہے عظیم صاحب؟ باقر نے فخریہ انداز میں سینہ چوڑا کیا، یہ تو صبح کبیر دادا بتائیں گے کہ اس کارنامے پر کتنا انعام بنتا ہے۔ رخسار نے کہا، کبیر دادا کا تو کچھ نہیں کہہ سکتے، البتہ باجی نے بتا دیا ہے کہ آپ سے 20,000 روپے لے لیں۔ باجی کون باجی؟ اور کوئی باجی میرا کیسے بتا سکتی ہے؟ عظیم حیران رہ گیا۔ باقر نے جواب دیا، باجی ہیں مسز کبیر دادا، اور آپ اپنے تصدیق کرنا ہے تو جائیں کر لیں، ہم ابھی ان سے مل کر آ رہے ہیں۔ سچ کہہ رہے ہو؟ عظیم اب تک حیران تھا۔ رخسار نے پوچھا کہ ایسا جھوٹ ہم بول سکتے ہیں؟ باقی آپ بے شک تصدیق کر لیں۔ تصدیق کیسی جی؟ اس باجی کی وجہ سے تو آج شمشیر دادا جیسے گینگسٹر کی گردن سلامت نہیں رہی۔ تصدیق کر کے میں نے کبیر دادا کے ہاتھ کا تھپڑ کھانا ہے۔ عظیم کو تناوش کی وجہ سے کبیر دادا کا لگنے والا تھپڑ اب تک بھولا نہیں تھا۔ تکیے کے نیچے سے چابی نکال کر لوہے کے سیف کی جانب بڑھ گیا، جس میں ضرورت کے لیے چند لاکھ کی رقم ہر وقت موجود رہتی تھی۔ اگلے 3-4 دن اس نے کبیر دادا کو بستر سے اٹھنے نہیں دیا تھا، گو کہ کبیر دادا دوسرے ہی دن خود کو تندرست سمجھنے لگا تھا۔ یوں بھی مار کٹائی اس کے لیے نئی بات نہیں تھی، مگر تناوش کا حکم ٹالنا بھی اس کے بس سے باہر تھا۔ وہ بھی صبح سویرے نماز کے بعد نئے کپڑے پہن کر میک اپ کرتی اور سارا دن کبیر دادا کی خدمت میں لگی رہتی۔ ایسی تیمارداری کے ہوتے کہ اس کمبخت کا دل بستر چھوڑنے کو کرتا۔ ایک رات وہ اس کی کہانی سننے پر مصر ہوئی۔ آپ نے کہا تھا آپ کو حافظ ہیں، مجھے اپنے بارے میں بتائیں نا کبیر، زخم خریدنے سے تکلیف ہی ملتی ہے گڑیا۔ کبیر دادا دکھی ہو گیا تھا۔ میں ہوں نا آپ کے تمام زخموں کا مرہم؟ وہ لاڈ سے بولی، کیا نہیں ہوں؟ کبیر دادا اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کئی سوچوں میں گم ہو گیا۔ چند لمحے گہری سوچ میں کھوئے رہنے کے بعد دھیمی آواز میں بولا، ابو جان کا نام مولوی عمر علی خان تھا، وہ امام مسجد تھے اور مسجد کے ساتھ ایک مدرسہ بھی بنا رکھا تھا جہاں بچوں کا حفظ کرانے کے ساتھ عالم کا مختصر کورس بھی کراتے تھے۔ ابو جان کے ساتھ مدرسے میں 2 اور استاد بھی تھے۔ میں 5 سال کا تھا جب ابو جان نے مجھے اسکول میں داخل کرایا اور اس کے ساتھ میرا نورانی قاعدہ بھی شروع کرا دیا۔ میں صبح کی نماز میں وہ مجھے ساتھ لے جاتے اور پھر اسکول کا وقت ہوتے ہی میں وہیں سے اسکول چلا جاتا۔ مجھ سے 3 سال بڑی بہن اسماء میرا ناشتہ مدرسے سے ہی لے آیا کرتی تھی۔ 8ویں کلاس میں تھا جب میں نے قرآن مجید حفظ کر لیا تھا۔ اس دن ابو جان خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ امی جان نے پورے محلے میں مٹھائی بانٹی تھی۔ باجی اسماء کی خوشی بھی اتنی تھی، بہت پیار کرتی تھی وہ مجھ سے۔ ہم دونوں سے چھوٹی رقیہ گڑیا تھی، وہ مجھ سے 6 سال چھوٹی تھی۔ قرآن مجید کی دہرائی کے بعد ابو جان نے مجھے صرف و نحو پڑھانا شروع کر دیا۔ وہ مجھے عالم بنانا چاہتے تھے۔ شاید ان کے خیالوں کی تکمیل ہو جاتی، کیونکہ مجھے بھی دینی تعلیم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا، مگر ابو جان کی خواہش، امی جان اور باجی کی دعاؤں اور میری کوششوں کے باوجود ایسا نہ ہو سکا۔ ہمارے گھرانے کو پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی تھی، تبھی تو ابو جان نے وہ واقعہ ہوتے دیکھا تھا۔ خود دہاڑے ہونے والے ایک قتل کی واردات تھی۔ ابو جان گھر سے مدرسے آ رہے تھے، ان کے علاوہ بھی درجنوں افراد نے وہ منظر دیکھا تھا۔ قاتل ایک نامی گرامی بدماش تھا تو مقتول اچھے خاصے مقبول خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ مقتول کے خاندان والوں کی کوشش سے وہ بدماش تو گرفتار ہو گیا، مگر اس کے ڈر سے کوئی عینی شاہد گواہی دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ مقتول کے خاندان والوں کو ابو جان کے بارے میں سن ملی اور اس کے ورثاء ابو جان سے ملنے مدرسے پہنچ گئے۔ ابو جان بغیر کسی ہچکچاہٹ کے گواہی دینے پر آمادہ ہو گئے تھے، اور وہی ہماری بدبختی کی شروعات تھی۔ میں شام کی نماز پڑھ کر مدرسے میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے بیٹھ جایا کرتا تھا۔ ابو جان شام کی نماز پڑھ کر گھر تشریف لے جاتے اور کھانا وغیرہ کھا کر عشاء کی نماز کو لوٹتے۔ میری روزمرہ عشاء کی نماز پڑھ کر کھانا کھانے کی تھی۔ امی جان اور اسماء باجی میرے انتظار میں بیٹھی ہوتی۔ امی جان ہمیشہ مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی۔ جس دن ابو نے عدالت میں جا کر گواہی دی، اس سے اگلے دن مغرب کی نماز کے تھوڑی دیر بعد چند گنڈے ہمارے گھر پہنچ گئے۔ ان کی تعداد 5 تھی۔ انہوں نے جاتے ہی امی جان، ابو جان اور رقیہ گڑیا کے سامنے اسماء باجی کی عزت خراب کی اور پھر خنجر سے تمام گھر والوں کو قتل کر کے آگ لگا دی۔ کوئی محلے والا، کوئی راہگیر انہیں بچانے کی جرات نہ کر سکا۔ اس دن بھی میں نے عشاء کی اذان دی، جو عموماً میں ہی دیا کرتا تھا، کیونکہ ابو جان میری اذان کو بہت پسند فرماتے تھے۔ اس دن جانے کیوں میں نے بہت محنت اور تجوید و قرات کے ساتھ تمام اصولوں کی رعایت رکھتے ہوئے اذان دی تھی، ایک ایسی اذان جس کی نماز ادا کرنے کی سعادت سے میں محروم رہ گیا تھا، اور اس کے بعد میں کبھی نماز نہ پڑھ سکا، کبھی اذان نہ دے سکا، کبھی تلاوت نہ کر سکا۔ میں اس دن جیسے ہی اذان دے کر اسپیکر کے سامنے سے ہٹا، اسی وقت ایک جاننے والا وہاں پہنچ گیا۔
اس نے مجھے میرے گھر میں بیتنے والی قیامت سے آگاہ کیا۔ میں دیوانگی کے عالم میں بھاگتا ہوا گھر پہنچا۔ آگ نے پورے گھر کو لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ شاید میں اسی دیوانگی میں آگ کے اندر گھس جاتا، مگر لوگوں نے پکڑ لیا۔ میں خالی ذہن تمام باتیں سنتا رہا۔ اپنے پیاروں کی صورت دیکھنا مجھے نصیب نہ ہوا، نہ ابو جان کی نورانی صورت، نہ امی جان کی شفیع صورت، نہ اسبا بہن کی مقدس شکل، اور نہ رقیہ کی معصوم صورت۔ تمام جل کر کوئلہ ہو گئے تھے۔ کبیر دادا کی آواز بھر آ گئی اور آنکھوں سے بے اختیار پانی بہنے لگا۔ تناوش آگے بڑھی اور اس کے اشکوں کو اپنے لبوں سے چومنے لگی۔ میں ہوں نا آپ کے پاس کبیر، میری طرف دیکھے روتے کیوں ہیں؟ بس مجھے سننا ہی سننا آپ کی کہانی، آپ روتے کیوں ہیں؟ وہ وارفتگی سے اسے تسلی دیتی رہی، لیکن اس کی اپنی آنکھوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ اپنے کبیر کے غم نے اسے بھی رلا دیا تھا۔ چند گہرے سانس لے کر کبیر دادا نے اپنی حالت سنبھالی اور پھر اس کی بات جاری رہی۔ گھر والوں کی لاشیں دیکھنے کے بعد میں وہاں رکا نہیں تھا، بلکہ اس گنڈے فقیر عرف خنجر شاہ کی تلاش میں بھاگ پڑا، مگر مجھے اس کا ٹھکانہ وغیرہ معلوم نہیں تھا، لیکن عقل نے کام کرنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ بس بے فائدہ بھاگ رہا تھا۔ اسی طرح بھاگتے ہوئے سڑک عبور کرنے کی کوشش کی، ایک کار سے ٹکرا گیا اور وہ کار شمشیر دادا کی تھی۔ مجھے اتنی زیادہ چوٹیں تو نہیں آئی تھی، لیکن ہوا سون کر بیٹھا تھا، اور اس حالت میں بھی میں خنجر شاہ کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہا تھا۔ شمشیر دادا کو میری حالت پر حیرانی ہوئی اور مجھے اپنے ٹھکانے پر لے آیا۔ 2 دن انہوں نے مجھے نیند کی گولیاں دے کر سلائے رکھا۔ جاگنے پر میرے حواس کام کر رہے تھے۔ شمشیر دادا نے میری کہانی سن کر مجھے تسلی دی اور ساتھ ہی کہا کہ خنجر شاہ کو مارنے کے لیے مجھے اس قابل بننا پڑے گا کہ اسے ہلاک کر سکوں، ورنہ تو وہ ایک تھپڑ سے مجھے میرے والدین کے پاس پہنچا دے گا۔ اور اس دن کے بعد شمشیر دادا کیا ہو کر رہ گیا، اس نے مجھے سخت تربیت دی۔ 2-3 سال کے اندر گینگ میں سوائے شمشیر دادا کے کوئی میرے سامنے ٹک نہیں پاتا تھا۔ وہیں میری ملاقات کاشف راجپوت سے ہوئی۔ وہ یتیم خانے سے بھاگ کر شمشیر دادا کے گینگ میں شامل ہوا تھا، اور پھر ایک دن مجھے شمشیر دادا نے اپنے انتقام لینے کی اجازت دے دی۔ خنجر شاہ جو ابو جان کے مرنے کے بعد بڑی آسانی سے چھوٹ گیا تھا، میں اس کے اڈے پر پہنچ گیا اور اس کے ہاتھ پاؤں کی ہڈیاں توڑ کر میں نے اسے زندہ جلا دیا تھا، اور اسی سے معلوم کر کے اس کے ان 5 آدمیوں کو جو میرے گھر پر ہونے والے حملے میں ملوث تھے، ان کا بھی وہی حشر کیا جو ان کے گرو خنجر شاہ کا کیا تھا، اور اس کے بعد میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ کسی کو قتل کرنا میرے لیے ایسا ہی تھا جیسے مرغی فروش کے لیے مرغی ذبح کرنا۔ میں حافظ عبدالکبیر علی خان سے کبیر دادا بن گیا۔ کبیر دادا نے رک کر گہرا سانس لیتے ہوئے اپنی جانب محبت پاش نظروں سے دیکھتی ہوئی تناوش کو دیکھا۔ اس کے دکھی چہرے پر سکون بھرا تبسم ابھرا۔ تناوش کے کندھے کے پیچھے سے اپنے بازو لپیٹتے ہوئے اس نے اسے اپنے قریب کیا، ایک ہاتھ اس کے گھنے ریشمی بالوں میں گھسایا اور اپنی بات آگے بڑھائی۔ اور پھر میری زندگی میں ایک پری، ایک اپسرا، ایک گڑیا اور ایک پاکیزہ روح کی آمد ہوئی، شاید میرے سارے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے، میرے ساتھ ہونے والی ساری زیادتیوں کا ازالہ کرنے کے لیے، مجھ سے چھینی گئی نعمتوں کے بدل کے طور پر میری رکھی پھیکی زندگی کو رونق دینے کے لیے۔ میری ننھی دلہن، میری تناوش آ گئی۔ میں نے آپ کے زخموں کو کھرید کر آپ کو اذیت دی ہے نا؟ وہ دکھی نظروں سے اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگی۔ اگر کوئی دوسرا یہ سوال کرتا تو میرا جواب ہاں میں ہوتا، اور میرے پوچھنے پر کیا جواب ہوگا؟ کہہ تو دیا ہے، تمہیں پا کر میرے سارے دکھوں کا ازالہ ہو گیا ہے۔ میرے لیے آپ کے دکھ کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کبیر۔ یہ وقت مجھ پر بھی بیت چکا ہے۔ بھیا کے بے گناہ قتل پر میری بھی یہی حالت تھی، اور ان کے قتل کا دکھ اور غم ساری زندگی مجھے بے چین و بے قرار رکھتا، مگر پھر اللہ پاک نے میری جھولی میں آپ کو ڈال دیا۔ پتہ ہے گڑیا، مجھے لگتا ہے میں بہت عرصے سے تمہیں جانتا ہوں، شاید اس وقت سے جب میں چھوٹا سا بچہ تھا۔ جی، اس وقت میں پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، باقی چھوٹے سے بچے تو آپ اب بھی ہیں۔ اس کے انداز پر کبیر دادا مسکرایا۔ ایک بات مانیں گے؟ اس نے ملتجی نظروں سے اسے گھورا۔ اگر بس میں ہوئی تو ضرور مانوں گا۔ آپ نے عشاء کی اذان دی تھی اور اس کی نماز نہیں پڑھی تھی، اٹھیں اور اس دن جو نماز رہ گئی تھی اسے آج پورا کریں۔ تناوش، اس نے انکار میں سر ہلانا چاہا۔ وہ قطع کلامی کرتے ہوئے بولی، کبیر، آپ کہتے ہیں نا مجھے آپ کی قسمت میں لکھ کر اللہ پاک نے آپ کے سارے دکھوں کا ازالہ کر دیا ہے؟ ہاں تو اٹھیں پھر، جب اللہ پاک نے آپ کے دکھوں کا مداوع کر دیا ہے پھر ناراضی کیسی؟ اب تو آپ بھی اس بارگاہ میں سر جھکا کر اپنی کمیوں اور کمزوری کا اعتراف کر لیں، وہ بہت جلد معاف کر دیتا ہے۔ اتنی جلدی کہ ندامت کا آنسو آنکھ سے نکل کر زمین تک نہیں چھو پاتا، اور اس سے پہلے وہ فرما دیتا ہے، اے میرے بندے، میں نے معاف کر دیا۔ کبیر دادا کی آنکھوں میں جوار بھاٹا اٹھا اور گھٹنوں میں سر دے کر رونے لگا۔ تناوش اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی ہوئی محبت بھرے انداز میں کہتی رہی، بس اتنی سی تو بات تھی،
معاف کر دیا نا میرے اللہ نے، اب اٹھے نماز پڑھتے ہیں، پھر میں آپ کی قرات سنوں گی۔ تھوڑی دیر بعد کبیر دادا برسوں بعد ٹوٹ جانے والے تعلق کی ڈوری کا سرا تھامے اپنے اللہ پاک کے سامنے سربا سجود تھا۔ تناوش نے اس کے وضو کے لیے جاتے ہی دیواروں پر لگی تھی شیر کی تصاویر اتار کر الٹی لٹا دی تھی تاکہ وہاں اطمینان سے نماز ادا کی جا سکے۔